अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब, आप देख रहे हैं क़रा करम न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपका होस्ट हसन फारूक उस्मानी। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। जुनूदुर्रहमान कुरैशी इनका नाम है, महरीन कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, वकील हैं, माहिर तामीरात हैं, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। एम.ए. सियासियात इन्होंने यूके से किया हुआ है। कोस्तान मुत्तहिदा कौंसिल के सरबराह हैं, कॉलेज एक्शन कमेटी के रुकन हैं और एक जानी पहचानी सियासी व समाजी शख्सियत है। बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ हमने किए। आज हमने सोचा कि एक ऐसे शख्स से हम इंटरव्यू करें जो सियासत और साथ में समाज के ऊपर उनकी गिरफ्त हो और वो बोलना जानते हों और लोगों को अपने ख़यालात से आगाह करें ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। तो जनाब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हालात हमारे कोस्तान के पहले से ख़राब थे, अब हमें डिवाइड कर दिया गया है और भी हालात हमारे ख़राब हो गए हैं। तो इसमें सियासतदानों का तो अपनी तौर पे एक रोल रहा है ख़राब करने में, लेकिन हम और आप जैसे जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या साफ़ी बरादरी है, उनका भी अपना अपना रोल इसमें बाकायदा रहा है ख़राब करने में। वरना दीगर जगहों पे इस तरह होता है कि लोग अच्छा काम करते हैं, उसको संवारते हैं, लेकिन हम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये एतराफ़ हमें करना चाहिए। तो कोस्तान की सियासत पे बात करेंगे, हालात पे बात करेंगे और उसके मुस्तक़बिल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि कोस्तान के जो मसाइल हैं, मेजर मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं, उस पर हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हसन फारूक उस्मानी साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कोस्तान के ऊपर आज अपने बिसात के मुताबिक बात कर सकूं। और मैं क़रा करम न्यूज़ नेटवर्क का भी मशकूर हूं कि मुझे इस प्लेटफार्म पे ये मौका मिला कि आज अब मैं कोस्तान के मसाइल को पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ। मेरी नज़र में कोस्तान के जो मेजर मसाइल हैं, यूँ अगर हम तमाम मसाइल का अहाता करने लगे तो शायद इतने कलील टाइम में मुमकिन नहीं है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो एजुकेशन के दूसरे नंबर पे सड़कों का ना होना है। चूँकि ये बात मैंने शायद पहले भी कई बार तज़किरा किया है कि अगर कोई कौम तरक्की करना चाहें, ये दानिश्वर कहते हैं कि आप सड़कें बनवाएं और तरक्की उन सड़कों के ऊपर चल के खुद आ जाती है। तो हमारे यहाँ कोस्तान में बेहतरीन टूरिज़म पॉइंट्स होने के बावजूद सड़कें न होने की वजह से हम बैकवर्ड हैं। उन इलाकों से हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान इस्तेफ़ादा भी नहीं कर सकता है और लोगों की रसाई नहीं है। उसकी वजह से कोस्तान पसमानदा है और बल्कि कोस्तान दुनिया के नज़रों से ओझल हैं। और दूसरी बात यह है कि मसलन हम में शऊर नहीं है, तो शऊर तालीम के बग़ैर तो मुमकिन ही नहीं है। जब हम तालीम हासिल करेंगे, तालीम के लिए हालात होंगे, तो शऊरी तौर पे हम इस चीज़ के लिए तैयार होंगे कि हम अपने कोस्तान को उठाएं। कोस्तान को उठाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कोई एक एंगल पे सोचें या किसी एक इलाके में हम कोई इस तरह का काम करें कि वहाँ की तरक्की मुमकिन हो सके। जब तक हम तीनों कोस्तान, जो आज तीनों कोस्तान कहते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, यानी मैं कोस्तान के ये जो तकसीम हुआ है कोस्तान, इसकी वजह से जो नफ़रतें आई हैं, जो दूरी आई हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब कोस्तान ही के अंदर वहाँ भी आर और पार में डिवीज़न शुरू हो गई है। यानी हम दूर होते गए हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं कोलई को, सिर्फ कोलई का मैं सोचूं तो कोस्तान ऊपर नहीं जा सकता है, और कोलई अलग से, पूरे कोस्तान से अलग होकर कोई तरक्की कर ही नहीं सकता है जब तक कि ग्रेटर कोस्तान का न सोचें। 20 साल पहले जो सियासी एक सोच थी, एक फ़िक्र थी, और उसके बाद 10 साल पहले और आज की में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है, और कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आप देखते हैं कि वो सियासत जो है ना वो हमारी तब्दील होती दिखाई दे रही है? उसके नफ़ा और नुकसान के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आपने बहुत अहम सवाल पूछा। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मुकम्मल उसका अहाता करूँ, लेकिन ये है कि आज से 20 या 30 साल पहले कोस्तान जो है आज से ज़्यादा पसमानदा भी था और बैकवर्ड भी था। और उस वक्त जो है हम
روایتی طور پہ جو ملک اعظم تھا وہاں، اس وقت میں سادہ طور پہ اگر میں بیان کروں تو وہ اس طرح تھا کہ مثال کے طور پہ میں اور آپ آپس میں پڑوسی ہیں، کزن ہیں، یا کسی مختلف برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری سیاست یہاں تک محدود تھی کہ میں اور آپ اگر کسی چیز پہ الجھتے ہیں تو ایک ملک صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے باقاعدہ عدالت اٹینڈ کرتا اور دوسرا میرے ساتھ جا کے، تو اس طرح کیا ہوتا کہ الجھن مزید بڑھ کے لوگ مزید پسماندگی کی طرف دھکیلے جاتے تھے۔ جب ضلع دو الگ ہو گئے، ان کے ترجیحات جب چینج ہو گئی، تو کوہستان کا جو ننگ و ناموس تھا، جو کوہستانی ہونے کا ہمیں فخر تھا، اس میں تھوڑی سی کمزوری آئی۔ اس کے نتیجے میں یہ بھی نفرتوں ہی کی وجہ سے پھر تیسرے ضلع کا ڈیمانڈ آیا، اور ڈیمانڈ آنے کی صورت میں اور پھر ڈسٹرکٹ جو ہیں تیار ہوتے بنتے بیچ کے جو معاملات تھے، تو اس میں تینوں کوہستان کے آپس میں نفرتیں بڑھ گئی، اپر کوہستان اور لوور کوہستان، اور پھر لوور کوہستان کے درمیان اس پہ ہیڈ کوارٹر کے تنازعات اسٹارٹ ہوئے ہیں، اور اس میں مشرقی اور مغربی کا نام۔ آج سے 30 سال پہلے ملک اعظم کا سسٹم تھا، تو جو ملکان تھے ان کی اپروچ اسلام آباد اور پشاور تک تھی، تو باقی عام جو عوام تھے وہ صرف یہ ہیں کہ ملک پہ ہی ڈیپینڈ کرتے تھے کہ میرا اس ملک کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کا اس ملک کے ساتھ تعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ڈسٹرکٹ ہمارے تقسیم ہونے لگے، ہمارے ترجیحات چینج ہونے لگے، تو اس وقت مختلف سازشی عناصر کے لیے موقع مل گیا۔ یعنی آج سے 8 سال پہلے جن لوگوں نے سر اٹھائے ہیں، چاہے وہ لوور ضلع میں ہوں، لوور کوہستان میں ہوں، اپر کوہستان میں ہوں، یا ہمارے کے پی کوہستان میں ہوں، یہ نفرتوں کی اس طرح آبیاری ہو چکی ہیں کہ اب جو انتشار پھیلانے والے جو لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں یہاں کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں، چونکہ نام لینے میں کیا ہے؟ نہیں، میں نام لوں گا تو ایک بڑی لسٹ بنے گی اور ایک اور جنگ چھڑے گی۔ نہیں، میں نے سارٹ آؤٹ کر کے رکھے ہوئے لوگوں کے نام۔ بہرحال بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں، اس میں ایک اور چیز اگر ایڈ کرنا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے الفاظ کو جوڑوں گا میں یہاں پہ، کہ ملک اعظم کے بعد ملا اعظم آئی ہمارے اوپر۔ اس ملا اعظم نے ملک اعظم کو دھکیل دیا ہے پیچھے، اور اب وہ ملا اعظم کی وجہ سے ہم لوگ تقسیم ہوئے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ان دو بڑے علماء کی وجہ سے ہم لوگ تقسیم ہوئے، آپس میں آج ہمارے فسادات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اب اپر کوہستان میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو ابھی اگلا سوال جو میرا، مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارے کوہستان میں ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، علماء ہیں، اور جو بھی پوٹینشیل لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کراچی سے لے کے گلگت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک عجیب بات ہے، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہیں وہ اس انداز کا ہے کہ خاص کر ہمارے کالج کو میں دیکھتا ہوں، پھر اوور آل کوہستان کا میں تجزیہ کرتا ہوں۔ ہمارے کالج میں ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے روزی خان نے 3 بار الیکشن لڑا ہے، وہ کراچی میں ہے۔ غلام نبی مرحوم، اس نے بھی الیکشن لڑا تھا، وہ اسلام آباد میں ہوا کرتے، اور ہمارے حاجی مخاش مانسہرہ میں ہیں، اور ہمارے حاجی اقبال بشام میں ہیں۔ اسی طرح میں کوئی وکیل ہوں یا انجینئر ہوں تو یہاں اسلام آباد میں ہوں، کوئی دوسرا وکیل ہے تو وہ کراچی میں ہے، تیسرا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ گلگت میں ہے، چوتھا کوئی ڈاکٹر سیف الرحمان ہے تو وہ مانسہرہ میں ہے، یا ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ یا گلگت میں ہے، یا ایبٹ آباد میں ہے، یا پشاور میں ہے۔ جبکہ ہم وہاں بکریاں چرانے والے اور کھیت میں کام کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ حالات تیار کریں، وہاں گراؤنڈ بنائیں، میدان تیار کریں، تاکہ ہم تیار پلیٹ پہ وہاں پہنچیں۔ تو یہاں یہ ایسے حالات میں ہمارے وہاں کوہستان میں کوئی چینجنگ آئے یا ترقی ہو اور کوہستان اوپر اٹھیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا جو میجر پرابلم ہے میری نظر میں یہی ہے۔ اچھا، ابھی آپ کے اس میں 2 بڑے نام آ رہے ہیں آگے، میرے خیال میں بلدیات میں بھی یہ 2 حصہ لیں گے، ان کے خاندان حصہ لیں گے۔ تو بلدیات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی آئے گی، یا وہاں پہ پھر وہی پرچی والا سسٹم کر کے کوئی بندہ آپ لے کے آئیں گے؟ آپ کے ضلع کی بات کریں۔ کوہستان میں کوئی چوتھی طاقت آ جائیں تو وہ کس طرح اسٹرگل کرے گی؟ کیا نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی تیسرا بندہ بھی آتا ہے تو اس کو اس طرح لانگ ٹرم اس نے اسٹرگل کرنا ہوگا۔ مولانا عصمت اللہ بھی آ سکتے ہیں، مولانا عصمت اللہ بھی آ سکتے ہیں، کوئی اور مولانا بھی آ سکتے ہیں، آپ کے پٹن میں سے بھی کوئی آ سکتا ہے،
نہ آنے کی بات تو نہیں ہے. ہمارے پاس مولانا نہیں ہے کوئی اس طرح کا کہ تو جو مطلب وہ کرے. ایک بار دفعہ کوشش کی تھی ہم لوگوں نے لیکن ہم پچھتا رہے ہیں. زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو بھی نمائندے آئے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ابھی سیاسی نہیں ہے، تو ان کے جو سب سے فرسٹ پریارٹی تھی وہ انہوں نے اپنے حالات بڑے اچھے کیے ہیں 5 سال میں اور علاقے کو مزید پیچھے دھکیل دیا ہے. آپ کے نظروں کے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے یہاں جو بھی سیاسی لوگ آئے ہیں تو وہ جوڑ توڑ کے ذریعے آئے ہیں. کوئی ایسا لیڈر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس نے چیر پھاڑ کے اس سسٹم کو بنایا ہو اور کوہستان کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکے. یہ ہم اس لیے بات کرتے ہیں سیاسی لوگوں پر کہ اب حکومت میں ہوتے ہیں تو علاقے کو اچھا اٹھا سکتے ہیں، اب علاقے کی ترقی کرا سکتے ہیں کیونکہ آپ نمائندہ ہوتے ہیں. ایک طرف اس علاقے کہ عوام کا آپ نمائندہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ کا نمائندہ بھی آپ ہوتے ہیں. کوہستان میں صحافت کا فیوچر مستقبل کیا ہوگا، اور اس وقت حال، ماضی تو تھا ہی نہیں، حال میں جو چل رہے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے، یا یہ آزاد ہے، یا یہ لفافہ صحافی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. نہیں، بہرحال اب اس وقت ہم بہت مشکل سوال بھی ہیں اور دوسری طرف ہم بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایسے میں ہمارے پاس چند گنے چنے صحافی حضرات ہاتھ آئے ہیں. اب ان کے اوپر بھی کوئی الزام لگا کے لفافہ وغیرہ کر کے ان کو بھی سائڈ کریں، یہ تو بڑی بدقسمتی ہوگی. یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ابھی چند سالوں سے انہوں نے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا ہے، سامنے لانا شروع کیا ہے. یہ الگ بات ہے، کہیں نہ کہیں غلطیاں ان میں بھی ہوں گی، کہیں نہ کہیں وہ بھی انسان کے جو سیاسی لوگ ان کو لے کے مثال کے طور پر وہ چلتے ہیں، ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، انہیں یعنی کہ رائے عامہ تیار کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا. یہ آپ بھی سمجھتے ہو، مجھے بھی پتہ ہے یہ ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں ہماری صحافت کا کیا ہوگا؟ نہیں، اس طرح تو آپ کے جو ہماری صحافت کا مستقبل ہے وہ تاریک ہے اور چند سالوں کے بعد فلوپ ہو جائے گا. یہ چاہے اسلام آباد میں ہو، کراچی میں ہو یا کوہستان میں ہو، آپ کسی کے لیے کسی مخصوص مقاصد کے لیے آپ کام کریں گے تو یہ قدرت کا عمل ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ ریوس میں لگیں گے. ریوس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ بیگ میں چلے جائیں. ہاں، بیگ میں نہیں. آپ سمجھتے نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، لیکن یہ جو آزادی کی بات ہے، ابھی ایک چھوٹی سی میں آپ کو نہیں، آزادی کا سے مراد کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے آپ آزاد ہیں گورنمنٹ کو کچھ یا کوئی ذہنی طور پہ آپ ایک دم؟ میں یہ سب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ان چیزوں کو بیسکلی جو صحافی حضرات یہاں پہ لوکل رہتے ہیں وہ ان کے نظر میں شاید صحافت یہ ہے کہ میں نے آپ جیسے لوگوں کا انٹرویو کر لیا اور کوئی اسپتال بند ہے اس پہ میں نے جا کے جو ہے ایک رپورٹ بنا دی، کہیں پہ کوئی سڑک خراب ہو گئی اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کر دی. یہ صحافت تو نہیں ہے، تو یہ تو رپورٹنگ ہے نا. یہ رپورٹنگ ہے، اس کو یہ صحافت تو نہیں ہے. صحافی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو آئینہ دکھانا، اور جب ہم آئینہ دکھاتے ہیں تب ہم صحافی بنتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، سماجی لوگ ہوں. لیکن اس بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ لوگوں کے اندر جو عدم برداشت ہے، اگر ایک صحافی، اگر ایک رپورٹر اگر آپ کے خلاف کوئی بات چلا دیتا ہے، کوئی لکھ دیتا ہے، ہم بھی انسان ہیں نا، ہم صحیفے تو نہیں لکھتے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر شور واویلا، چیخ پکار، دھمکیاں، دھوس، تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی عجیب ہے یہاں پہ. ہمارے وہاں عدم برداشت کا یہ ہے کہ وہاں ہمارے پاس تو کلچر اس طرح ہے کہ ہم بہت لمیٹڈ ہیں وہاں مینٹلی، جو ہے مینٹلی ہو یا جیسے بھی، وہاں سروائیول کرنا بہت مشکل ہے. ہمیں کوہستانی بن کے کوہستان کے گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کام کرنا ہوگا. ہم اس وقت جو ابتدائی حالات میں ہیں تو ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بہت دھیمے انداز سے اور اب جو بیسک چیزیں ہیں اس پہ کام کریں، یعنی ضرورت سے زیادہ لوگوں سے پنگا نہیں لینا. صرف پنجے کی بات نہیں لینا. وہ اب دیکھیں ہمارے وہاں سیاسی، ہماری برادری دیکھیں کوہستان میں جو کوہستان کا جو کلچر ہے وہاں برابری کی حیثیت ہے سب کی، ٹھیک ہے. وہاں ملک بھی ہیں، وہاں عزت بھی، بڑے معزز لوگ ہیں، بڑے اچھے سیاسی گھرانے ہیں، ان کا بڑا رول ہے معاشرے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ
کہیں پہ کسی پہ حملہ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا عینی رائٹس ہیں، تو وہاں کا جو ری ایکشن ہے شاید وہ برداشت ہی نہ کر سکیں آپ. لہٰذا ابھی ابتدائی دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو تھوڑا آپ بھی ہمارے ساتھ گزارا کریں. کوہستان اور لور کوہستان کی بنسبت اپر کوہستان والے جو ہیں وہ اس معاملے میں ہم سے آگے جا چکے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں وہاں پہ میں لوگوں کو انٹرویوز کرتا ہوں، وہاں پہ میں کوریج بھی دیتا ہوں. تو وہ لوگ ابھی نوجوان جو لوگ آ رہے ہیں اور وہ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. کافی کھل کے بات کی ہے اور ہر موضوع کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آگے آئیں، وہ بات کریں، اپنے جو تجربات ہیں وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. نہ صرف یہ کہ باتوں کے حد تک بلکہ عملی طور پر وہ سیاست میں بھی آئیں، حصہ لیں، آگے جا کے وہ قوم اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ